Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to my channel. I hope you all doing well. Today I'm gonna start the second last episode of the novel मेरा नामो निशा मिले by अना इलियास. So let's start. तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे थे? वो गुर्राया उस पर. सर मैंने गोली मारी भी थी मगर वो 4 बंदे थे, बीबी को डाल कर फटाफट ले गए. मगर मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, वो तेजी से बोला. इतनी ही तेजी से दारिम ने सफ़ी का नंबर मिलाया. हेलो सफ़ी, कुछ लोग मेरे ऑफिस के बाहर से वलिया को किडनैप करके ले गए हैं. उसकी बात सुनकर सफ़ीउल्लाह भी परेशान हुआ. गाड़ी का नंबर मेरे गनमैन ने नोट कर लिया है, कहते साथ ही दारिम ने फ़ोन उसे पकड़ाया. नंबर बताओ. फ़ोन उसे पकड़ा कर वो सर पकड़ कर बैठ गया. ये लें सर. दारिम ने उसे जाने का इशारा किया. हाँ सफ़ी. उसकी आवाज़ की परेशानी उससे छुपी न रह सकी. तुम फिक्र मत करो, मुझे लगता है ये शम्स सुमरू का काम है. गाड़ी का कंफर्म हो जाए कि उसी की हरकत है तो उसके अड्डों पर रेड करवाता हूँ. प्लीज़ यार, वलिया को कुछ ना हो. दारिम के लहजे में बेबसी थी. उसका एक फार्म हाउस मेरे फार्म हाउस के पास भी है, वहाँ भी चेक करो प्लीज़ जल्दी. उस पर आंच न आए. दारिम का बस नहीं चल रहा था किसी तरह उसे ढूंढ निकाले. तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ. दारिम यकदम गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला. ओके आ जाओ. सफ़ी ने उसे मना नहीं किया. वो गम से निढाल दारिम के ऑफिस से बाहर निकलकर बेदिली से अपनी मतलूबा बस का इंतज़ार कर रही थी कि एक काले शीशों वाली काली सी वैन उसके करीब आई. इससे पहले कि वो संभलती, 4 निकाब पोश उसमें से बाहर निकले. बलिया डर के पीछे हुई मगर उनमें से एक ने उसे कुछ सोचने का मौका ना दिया. रुमाल वाला हाथ आगे बढ़ाकर एक हाथ से उसका बाजू पकड़ा और एक हाथ से रुमाल उसके मुंह पर रखा. वो इसकी गिरफ्त में मचल कर रह गई. बाकी तीनों ने फुर्ती से उसे अंदर घसीटा. दारिम के ऑफिस के बाहर खड़े गेट कीपर ने गोली चलाई मगर वो साफ बचकर तेजी से गाड़ी में बैठकर निकल गए. ओए खबीसो, छोड़ो बच्ची को. मगर उसकी चीखो पकार बेसूद थी. उसने दूर होती गाड़ी का नंबर सहन नशीन किया और अंदर की जानिब भागा. जिस लम्हे उसे होश आया वो बेड पर चित लेटी थी. सर और आंखें शदीद भारी हो रहे थे. आंखें पहले आहिस्ता से खोली और फिर आस पास का मंजर देखकर पट से खोल दी. वो तेजी से उठ बैठी. किसी लग्जरी घर का वो कमरा वलिया को परेशान कर गया. उसे याद आया उसके साथ किस्मत ने एक और सितम ज़रीफ़ी कर दी. उसका जहन कहीं और नहीं अब भी दारिम की जानिब गया था. उफ, और कितना गिरेगा ये शख्स. वह नफरत से सोच कर रह गई. मगर यूं उठवा लेना. वो तेजी से बेड से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी. जोर जोर से हैंडल पकड़ कर बजाया मगर बेसूद. वहां से नजर खिड़की पर पड़े दबीज पर्दों पर पड़ी. तेजी से उसकी जानिब बढ़ी मगर वो भी बंद. और बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे. वो बेबसी से रो देने को थी. या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम था वो शख्स ऐसा निकलेगा. मैंने गलत नियत नहीं रखी थी. मैं तो तेरी रजा में राजी हो गई थी, फिर ये सजा क्यों. वो रोते हुए वहीं बैठती चली गई. यकदम कुछ याद आने पर इधर उधर देखा. सोफे पर उसका बैग मौजूद था. जल्दी से उसे खोला तो उसमें मोबाइल नहीं था. वो फिर से रोती. फिर कुछ याद आने पर अंदर एक खुफिया जेब को खंगाला और तेजी से हाथ मारा तो वो चाकू वहीं मौजूद था. जल्दी से निकालकर इसे अपनी चादर के दुपट्टे में गिराह में बांध दिया. वो इतना छोटा सा था कि किसी को शक भी ना होता और वो आराम से उसकी चादर की गिराह में भी आ गया. इसी असना में दरवाजे के पास हलचल हुई. वो सीधी होकर बैठ गई. दरवाजे का लॉक खुला. एक डेल डोल वाला गुंडा सा अंदर दाखिल हुआ. उसके हाथ में खाने की ट्रे थी. ये ले और खा. उसके सामने टेबल पर खाना रख कर वो बदतमीजी से बोला. कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो यहाँ. वो खुद को कंपोज करती बैग पर गिरफ्त मजबूत करके बोली. जबान कम चला, चुप करके खा इसे. वो करख्तगी से बोला. क्यों अगवा किया है मुझे. कहाँ है तुम्हारा सरगना. वो चिल्लाई. उसके अंदाज पर उस गुंडे ने वलिया का मुंह जोर से अपने हाथ में लेकर गिरफ्त सख्त की.
अगर सुमरू सर की हदायत ना होती तो तेरे इस हुक्मिया अंदाज पर उनसे पहले मैं तेरे होश ठिकाने लगा देता, लेकिन पहले वो तुझे खराज बख्शेंगे, फिर हमारी बारी आएगी। उसकी बात पर वलिया के औसान खता हो गए। उसके हाथ में मौजूद अपने चेहरे पर उसकी सख्त गिरफ्त की तकलीफ वो भूल गई, मगर उसकी नज़रों में जो हवस जागी वो वलिया को मुंजमद कर गई। ये दारिम नहीं, कोई और था। उसके मुंह से किसी सुमरू का नाम सुनकर वो फटी फटी आंखों से उसे देख कर रह गई। एक झटके से उसने वलिया का मुंह छोड़ा। इसे खा मर, मैं 10 मिनट में आऊं तो ये सब खत्म हो। सुमरू सर का ऑर्डर है, वरना वो थोड़ी देर तक आकर तेरा दिमाग सीधा कर देंगे। वो आंखें निकालता वहां से चला गया। या अल्लाह, ये कौन है? कहां फंस गई? वो सर पर हाथ रखकर परेशान हो गई। नेक्स्ट सीन। कुछ देर में वो सफीउल्लाह के पास मौजूद था। कुछ पता चला है? उसके ऑफिस में दाखिल होते ही उसने बेसब्री से पूछा, यार गाड़ी के नंबर से गाड़ी का मॉडल और वो शॉप पता करवा ली है जहां से गाड़ी ली गई है। सफीउल्लाह ने तमहीद बांधी। सफ़ी ने बताते उसे अपनी मेज़ की दूसरी जानिब पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठने का इशारा किया। तो फिर एक कुर्सी पर टिकते उसने कुछ उलझ कर उसे देखा। तो फिर ये मेरी जान, आजकल कुछ गाड़ियों में ट्रैकर्स लगे होते हैं। बस शॉप के मालिक से वो ट्रैकर लेकर हम खुद ट्रैक करेंगे कि वो गाड़ी कहाँ गई है। सफीउल्लाह की बात पर उसे अचानक सुकून मिला। कितनी देर में ये काम हो जाएगा? उसकी बेचैनी उरूज पर थी। जितनी जल्दी वो हमें ट्रैकर देगा, समझो उतनी जल्दी हम उसे ट्रेस कर लेंगे। सफ़ी की बात पर वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ। तुम्हारे ख्याल में उन्होंने ट्रैकर ऑन किया होगा? एक और ख्याल के आते ही वो बोला। मालिक के मुताबिक वो ट्रैकर ऑन करके ही उसने दिया था। गाड़ी के मालिक को मालूम नहीं था। दुआ करो कि वो ऑन ही हो। वैसे भी जब इंसान अपने ही बने हुए जाले में फंसने लगता है तो अपनी ही किसी गलती के सबब फंस जाता है। सफ़ी की बात पर वो महज सर हिलाकर रह गया। दिल से दुआ निकली कि ऐसा ही हो। दारिम ने कुछ याद आने पर मोबाइल जेब से निकाला। हेलो डैडी, एक इश्यू हो गया है। उसने यावर को कॉल मिलाई और धीरे धीरे उन्हें सब बताता चला गया। तुम परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं शम्स सुमरो के भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी निस्बत वो काफ़ी सादा सा बंदा है। मैं उससे उगलवाने की कोशिश करता हूँ। यावर की बात ने उसका हौसला और बढ़ाया। थैंक्स डैडी, वो तशक्कुर आमेज लहजे में बोला। जिस कदर वो हाथ पांव मार सकता था इस वक्त वो मार रहा था। वो जैसे ही फ़ोन बंद करके फारिग हुआ, सफ़ीउल्लाह के फ़ोन पर शॉप के मालिक की कॉल आई। हेलो, हाँ बोलो। वो गौर से सफ़ी के तासुरात देख रहा था। दैट्स ग्रेट, फ़ौरन मुझे डिटेल व्हाट्सएप करो। आगे का काम हमारा है। उसके फ़ोन बंद करते ही दारिम सीधा हुआ। क्या हुआ? ट्रैकर ऑन है। उसकी बात पर दारिम ने सुख का सांस लिया। बस वो मुझे ट्रैकर आईडी भेज दे, आगे हम खुद पता करवाते हैं। कहने के साथ साथ वो मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ था। फिर से किसी को फ़ोन मिलाया। हाँ तानिश, मैंने तुम्हें एक ट्रैकर आईडी भेजा है। मुझे चंद मिनटों में पता करके बताओ ये गाड़ी इस वक्त कहाँ मौजूद है। उसने अपने किसी ऑफिसर को फ़ोन करके हदायत दी। गाड़ी इशू किसके नाम पर हुई थी? दारिम की बात पर सफ़ी ने पल भर को मोबाइल से नज़र हटाकर उसकी परेशान शक्ल देखी और होले से मुस्कुराया। मेरी जान, ऐसे लोग अपना सुराग नहीं लगने देते। उसके किसी बंदे के नाम से गाड़ी निकलवाई गई है। सफ़ी की बात पर वो खामोशी से बस उसे देख कर रह गया। हर गुजरता लम्हा उसके इस्तराब को बढ़ा रहा था। नेक्स्ट सीन। फ़ोन करो उसे, आखिर कहाँ रह गई? 1 घंटे का कहकर गई थी, अब शाम पड़ गई है। सायरा कब से वलिया का इंतज़ार कर रही थी। 2-1 बार उसके मोबाइल पर भी कॉल की मगर वो बंद था। अम्मा 2-3 बार फ़ोन कर चुकी हूँ मगर फ़ोन बंद ही जा रहा है। यमुना मोबाइल हाथ में लिए परेशान सी बोली। दिलावर को फ़ोन मिलाओ या शहजाद को, उन्हें शायद पता हो। सायरा के कहने पर यमुना ने दिलावर की बजाय शहजाद को फ़ोन किया। हेलो शहजाद भाई, आपको कुछ पता है कि आपा कहाँ गई हैं? सुबह की निकली हुई हैं, अब तक वापस नहीं आई। यमुना ने छूटते ही उसे अपनी परेशानी बताई। कब से निकली हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
शहजाद परेशान हुआ था। जो भी था वो इन सब को बहुत अजीज थी। हालात ऐसे थे, मैं कैसे फोन करती? यमुना की बात पर वो चुप रह गया। दिलावर से पूछा है? शहजाद के सवाल पर वो इस्तेहज़ा या हंसी। उन्हें कैसे फोन करती? वो तो कल से हमसे सारे ताल्लुकात तोड़े बैठे हैं। यमुना की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा तुम फोन रखो, मैं देखता हूँ। शहजाद ने यमुना की कॉल काटते दिलावर को फोन मिलाया। हेलो दिलावर, बाजी सुबह की घर से निकली हुई हैं, अब तक घर नहीं आई। उनका फोन भी बंद है। दिलावर ने जैसे ही फोन उठाया उसने परेशानी बताई। तो मुझे फोन करके क्यों बता रहे हो? ध्यान रखना कहीं कोर्ट मैरिज करने ना चली गई हो। उसका तमस्खर उड़ाता लहजा शहजाद का दिमाग घुमा गया। बकवास मत करो, तुम जानते हो वो ऐसी नहीं है। शहजाद गुस्से से बोला। हाँ, अब तक यही गुमान था कि वो ऐसी नहीं है। दिलावर उससे शदीद बदगुमान था। दिलावर, वो लोग इस वक्त तन्हा हैं, प्लीज यार। मुझे शक है कि कहीं शम्स सुमरो ने तो कोई चाल नहीं चल दी। शहजाद की बात पर वो जो खुद पर बेहिसी का खौल तारी किए हुए था, अब की बात परेशान हुआ। तुम एक काम करो, पहले अपने बॉस से पूछो। दिलावर, तहम्मुल से बात सुनो। दिलावर उसकी बात काट कर बोला। आपा अगर वाकई ऐसी नहीं है तो यकीनन आज वो तुम्हारे बॉस का दिमाग ठिकाने लगाने गई होंगी। वहीं से कोई खबर मिल सकती है, फौरन उन्हें फोन करो और फिर मुझे बताओ। शहजाद होले से मुस्कुराया। बाजी को ना जानने का दावा भी करते हो, मगर उनकी आदत से वाकिफ भी हो। शहजाद की बात पर वो लम्हा भर को खामोश हुआ। तुम कॉल करो फौरन। दिलावर ने मजीद कोई बात किए बिना फोन बंद कर दिया। समझ नहीं आ रही कि मुबारकबाद दूं या क्या कहूं। तुम्हारा गुमान सही था। सफ़ी फोन बंद करके दारिम की जानिब मतवज्जा हुआ। क्या? उसने हैरत से पूछा। ये गाड़ी शम्स के ही ज़ेरे इस्तेमाल है और ये गाड़ी इस वक्त उसके फार्म हाउस के बाहर खड़ी है। सफ़ी ने उससे बात करते करते फिर से फ़ोन मिलाया। हाँ, सब कुछ तैयार करो, हम शम्स के अड्डे पर रेड करने जा रहे हैं। केस अगवा का है। सफ़ी ने अपनी फोर्स को इत्तला दी। इसी असना में दारिम ने फ़ोन पर शहजाद की कॉल देखी। हेलो। हाँ शहजाद। फ़ोन उठाते ही उसने पूछा, सर बाजी आज आपके ऑफिस आई थी? उसके सवाल पर वो गहरा सांस भरकर रह गया। हाँ, उसी फ़ोन की बाबत पूछने और मेरी इंसल्ट करने, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताने लगा हूँ वो अब तहम्मुल से सुनना। दारिम ने तोक़ुफ़ लिया। सर वो घर नहीं पहुंची अभी तक। शहजाद ने शायद इसकी अगली बात सुनी नहीं थी। मैं तुम्हें वही बताने लगा हूँ, मेरे ऑफिस के बाहर से शम्स सुमरो के बंदों ने उसे अगवा कर लिया है। दारिम ने ठहर ठहर के उसे बताया। वो जानता था वो और दिलावर वलिया के बारे में बहुत टची हैं। क्या क्या कह रहे हैं सर? उसके मुंह से चीख नुमा आवाज निकली। प्लीज यार, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। हमने पता करवा लिया है कि वो वलिया को कहाँ लेकर गया है। मैं पुलिस के साथ ही हूँ। इस वक्त मेरा एक कज़न जिसका मैंने तुम्हें बताया था, वो बस उसके अड्डे पर रेड करने जा रहे हैं। तुम दुआ करना और इसकी अम्मी और फैमिली के पास जाओ, उन्हें इस वक्त तुम लोगों की ज़रूरत है। और प्लीज़ ये बात ज़्यादा ना फैले। इंशाअल्लाह हम उसे सही सलामत बाजियाब करवा लेंगे। और हाँ, अगर इस दौरान उसकी फैमिली को शम्स सुमरो की जानिब से कोई भी फ़ोन आए या किसी भी अनजान नंबर से या फिर कोई और मशकूक नकलो हरकत देखो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना। दारिम ने बड़ी मुश्किल से उसे सब हकीकत बताई। जी सर, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ हमारी बाजी को बचा लीजिएगा। उसके लहजे की नमी महसूस करके दारिम ने बड़ी मुश्किल से खुद पर बंद बांधा। वो इसे क्या बताता कि उसकी बाजी तो कब से उसकी रगों में खून के साथ बस गई है। इस वक्त उसका बस नहीं चल रहा था कि शम्स सुमरो के टुकड़े टुकड़े कर दे। अल्लाह की साथ बचाने वाली है और वो वलिया की हिफाजत करेगा, मुझे पूरा यकीन है। दारिम ने उससे ज़्यादा शायद खुद को यकीन दिलाया था। फ़ोन बंद करने के बाद वो सफ़ी की जानिब मतवज्जा हुआ। सफ़ी, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। दारिम, ये पुलिस केस है, मैं तुम्हें ऐसे साथ लेकर नहीं जा सकता। सफ़ी ने उसे समझाना चाहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, मैं अलग अपनी गाड़ी में होऊंगा। प्लीज़ यार,
میں ولیہ کو کسی کی نظر میں نہیں آنے دینا چاہتا. میں اسے واپس اپنی گاڑی میں لاؤں گا. پلیز یار. دارم کی بے بسی، اس کی خواہش پر صفی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا. بہت محبت کرنے لگ گئے ہو اس سے؟ صفی کے سوال پر اس نے نظروں کا زاویہ بدلا. مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، مگر اس لمحے جب وہ ایسے درندوں میں گھری ہے میرا بس نہیں چل رہا. ہر قانون کو بالائے طاق رکھ کر میں خود وہاں جا کر اس پہ پڑنے والی ایک ایک نگاہ کو، ان ہاتھوں کو جنہوں نے اسے گھسیٹا، چیر کر رکھ دوں. وہ جبڑے بھینچ کر بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتا بولا. چلو، مگر تم اندر نہیں جاؤ گے. یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ولیہ تمہارے ساتھ ہی واپس آئے گی. بس دعا ہے کہ وہ صحیح سلامت واپس آئے. صفی کی بات پر اس نے شدت سے آمین کہا. کپ کپاتے ہاتھوں سے وہاں موجود کھانا اس نے سحر مار کیا. رہ رہ کر اسے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا. وہ ابھی تک اسی گمان میں تھی کہ دارم نے یہ سب کروایا ہے. کون ہے یہ سومرو؟ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر وہ افسر پکڑے تیزی سے دماغ کو دوڑا رہی تھی. یکدم پھر سے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری. ولیہ نے اب کی بار چاقو جلدی سے دوپٹے سے نکال کر اپنے دائیں ہاتھ میں قابو کیا. ساتھ ساتھ کمرے میں ایسی چیزوں پر نظر دوڑائی جن کو وہ اپنی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتی تھی. بیڈ کے دائیں جانب ڈریسنگ پر بہت سی پرفیوم کی شیشیاں موجود تھیں. وہ ایک ہی جست میں ڈریسنگ کے پاس پشت ڈریسنگ کی جانب کیے اور چہرہ دروازے کی جانب کیے کھڑی تھی. دروازہ آہستہ سے کھلا. اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی. یہ تو ایک مشہور سیاسی شخصیت شمس سومرو تھا. ارے واہ، میرے استقبال میں کھڑی ہو. اسے سامنے ڈریسنگ کے آگے کھڑے دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت سے ہنسا. اپنے پیچھے دروازے کا لاک بند کیا. اس کی حریص نظریں ولیہ کے آر پار ہوئیں. کیوں لے کر آئے ہو مجھے؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں. ولیہ کی بات پر اس نے بڑا سا کہا لگایا. میری جان، جو میں تم سے چاہتا ہوں اس میں جان پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی غلیظ نظریں ولیہ کو اندر تک ہلا گئی تھیں. پلیز مجھے چھوڑ دو. تمہارے تو اور بھی بہت سی لڑکیاں ہوں گی جو یہ سب بخوشی کر لیتی ہیں، مگر پلیز مجھے چھوڑ دو. ولیہ اس کے آگے گڑ گڑا ہی سکتی تھی. شاید کہ اسے رحم آ جاتا. ارے واہ، پاگل سمجھا ہے؟ اتنے دنوں سے تیرے پیچھے اپنے بندوں کو پاگل کر رکھا تھا، اب کوئی بھی منافع کمائے بغیر تجھے چھوڑ دوں؟ وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا. دیکھو، تمہیں پتہ چاہیے تھا. ہم نے بغیر کوئی جھگڑا کیے وہ تمہارے بندوں کو دے دیا تھا. میں نے تو ایسی کوئی دشمنی کی ہی نہیں جس کے لیے تم یہ سب کرو. ولیہ کی بات پر وہ ایسے ہنسا جیسے کسی بچے کی بات پر ہنستے ہیں. ہرے رنگ کی شلوار قمیص پہنے، بازو اور گلے میں چینیں ڈالے، لمبے بال جو اس کے شانوں پر جھول رہے تھے. پان کھا کھا کر دانت اور زبان عجیب لال کالے لگ رہے تھے. بتا تو ایک بہانہ تھا، مجھے تو تو چاہیے تھی. اس کے قریب کھڑے وہ للچائی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. دیکھو، تمہیں اللہ کا واسطہ یہ مت کرو. ولیہ روحان سی لہجے میں بولی. دیکھنے کے لیے ہی تو یہاں لایا ہوں. اپنے عاشق کے پاس تو دوڑ دوڑ کے جاتی ہے، وہاں جاتے ڈر نہیں لگتا؟ شمس کی بات پر وہ پل بھر کو حیران ہوئی. کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ ہکلائی. اس کے بڑھتے قدم رک ہی نہیں رہے تھے. ولیہ نے غیر محسوس انداز میں ایک ہاتھ پیچھے کر کے پرفیوم کی ایک شیشی پہ گرفت مضبوط کی. ارے وہی دارم یاور ملک. وہ آنکھیں گھما کر بولا. اسے تو نہ جانے کون کون سے جلوے دکھا دیے ہیں، کچھ ہمیں بھی تو دکھا دے. وہ ایک آنکھ دبا کر خباثت سے بولا. اس سے پہلے کہ وہ اس کی چادر پر ہاتھ ڈالتا، ولیہ نے تیزی سے شیشی گھما کر وہی ہاتھ زور سے اس کے سر پر مارتے شیشی توڑی اور اس کا سر بھی. شمس ولیہ سے ایسی جرأت کی توقع نہیں کرتا تھا. اس کے ماتھے سے خون منہ پر بہنے لگا. وہ غصے میں بھپرا. کمینی، تیری تو. ولیہ یکدم بھاگ کر بیڈ پر چڑھی.
میرے قریب مت آنا ورنہ اس سے بھی برا حال کروں گی۔ وہ ہاتھ اٹھاتی اسے وارن کرنے لگی۔ اس وقت اپنی عزت سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یکدم باہر سے پولیس کا سائرن سنائی دینے لگا۔ اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ ولیہ بیڈ کی دوسری جانب اترتی، وہ پاگل ہو کر اسے ایک ہی جست میں قابو کرنے لگا، مگر وہ بھی اس لمحے بپری ہوئی شیرنی بنی تھی۔ کچھ پولیس کا سائرن سن کر اسے اور بھی حوصلہ ہوا۔ ایک بازو تو شمس کے قبضے میں آ گیا، مگر دوسرے بازو سے ولیہ نے چاقو والا ہاتھ سیدھا اس کی آنکھ میں مارا۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ تو کمینی عورت! وہ آنکھ پکڑے پیچھے کو گرا۔ وہ پھر سے اس کی جانب بڑھا، مگر ولیہ بیڈ سے نیچے اتر کر دروازے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ شمس تکلیف پیچھے چھوڑ کر پھر سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کی چادر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ زور سے جھٹکا دیا۔ ولیہ نے چادر ہٹا کر پھر سے رخ اس کی جانب کرے۔ اب کی بار پے در پے چاقو کے وار اس کے منہ پر، کندھوں پر کیے۔ ذلیل انسان! اللہ غارت کرے تم جیسے فرعونوں کو! وہ تکلیف سے چلا رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دھڑ دھڑ کی آواز آئی۔ شمس، باہر نکلو، تمہارے سارے بندے پولیس کی حراست میں ہیں۔ ولیہ نے آگے بڑھ کر دروازہ تیزی سے کھولا۔ شمس زمین پر پڑا، چہرہ ہاتھوں میں تھامے تکلیف سے دہرا ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی صفی اندر آیا۔ باقی سب کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے باہر رکنے کے لیے کہا تھا۔ گن تھامے وہ اندر آیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل چکا تھا۔ شمس کو تکلیف سے تڑپتے دیکھ کر اس نے حیران نظریں دائیں جانب موڑی، جہاں ولیہ ہاتھ میں خون سے لتھڑا چاقو لیے اڑے ہوئے حلیے میں کھڑی تھی۔ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، چادر ندارت۔ صفی نے فوراً آگے بڑھ کر زمین پر گری چادر ولیہ کی جانب بڑھائی، مگر وہ شدید شوق میں کھڑی تھی۔ صفی کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی بجائے شمس کو بے یقین نظروں سے تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ صفی نے آگے بڑھ کر چادر اس کے گرد لپیٹی، جیب سے رومال نکال کر اس کا چاقو والا ہاتھ تھام کر چاقو نکالا تو جیسے ولیہ کو ہوش آیا۔ میں صفی نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا، جس کی آنکھوں سے اب آنسو بہ رہے تھے۔ چہرہ ڈھانپیں۔ اس نے ولیہ کو ہدایت دی۔ اس کے چہرہ ڈھانپتے ہی صفی نے باہر کھڑے بندوں کو اندر آنے کو کہا اور ولیہ کا بازو تھامے اسے باہر لے کر نکلا۔ کب سے وہ فارم ہاؤس کے باہر کھڑا محو انتظار تھا۔ ایک ایک لمحہ اس وقت اس پر بھاری تھا۔ آخر گاڑی سے نکل کر وہ بے چینی سے بار بار اندر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے چینی یک لخت تھمی جب اس نے صفی کے بازو کے گھیرے میں ولیہ کو چادر میں چھپے اپنی جانب آتے دیکھا۔ گیٹ سے باہر آتے جیسے ہی ولیہ کی نظر سامنے پڑی، وہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ لو اپنی امانت، انہیں لے کر فوراً یہاں سے نکلو، ابھی میڈیا پہنچتا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے تم انہیں لے جاؤ، صفی اسے قریب رکتے عجلت میں بولا۔ ولیہ کے کندھے سے بازو ہٹاتے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ دارم بے ساختہ اسے بازو کے حلقے میں لے کر خود سے لگا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی دارم اسے بچانے کے لیے یہ سب کرے گا۔ دارم نے اسے خود میں بھینچ کر جیسے اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کیا۔ ولیہ کسی اپنے کو دیکھ کر بکھر گئی۔ اس کے ساتھ لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ دارم نے اس کی متوحش ہوتی حالت دیکھ کر بمشکل اسے خود سے الگ کیا۔ سب مصیبتیں ہم غریبوں پر ہی کیوں ٹوٹتی ہیں؟ ولیہ نے آنسو ضبط کرتے بمشکل کہا۔ مجھے واپس نہیں جانا، آپ مجھے یہیں مار دیں، کسی سے کہیں نہیں، بلکہ آپ میرا گلا دبا دیں۔ ولیہ کی بات پر وہ چکرا گیا۔ کیا اس کے ساتھ؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں سکا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہیں؟ دارم نے اسے جھڑکا، پھر زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے لگتا ہے وہ مر گیا ہے، میں نے بہت چاقو مارے ہیں اسے۔ یہاں سے بچ گئی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے اب پولیس مجھے پکڑ لے گی، پھر مجھے سزائے موت ہو جائے گی، ولیہ وحشت سے بولی۔ اس کی بات سن کر
دارم بھونچکا کر رہ گیا۔ آپ نے چاقو سے اسے مارا ہے؟ گاڑی چلاتے وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ تو کیا کرتی؟ اسے اپنی عزت کے ساتھ؟ ولیہ جملہ پورا نہ کر پائی، روتے ہوئے لب بھیج گئی۔ آپ نے اپنے ڈیفینس میں اسے مارا ہے ولیہ، اور اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو آپ پر کوئی کیس نہیں بنے گا۔ یو آر مائی بریو گرل۔ ایک بازو اس کے کندھے پر رکھے دارم نے روتی تڑپتی ولیہ کو خود سے لگایا اور دوسرے سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہیں، وہ پولیس والا مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں مجرم ہوں، ولیہ نے صفی کا بتایا۔ وہ میرا کزن ہے اور آپ کو کچھ نہیں کہے گا، پلیز یار سنبھالو خود کو، دارم نے اسے یقین دلایا۔ نہیں، وہ سب مجھے پکڑ کر لے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی وہ دارم کی بازو میں جھول گئی۔ دارم نے گاڑی کو فوراً بریک لگائی۔ ولیہ اس کے چہرے کو تھپ تھپایا جو بے جان تھا۔ اس نے فوراً کلائی چیک کی تو وہ مدھم چل رہی تھی۔ گاڑی کی سیٹ پیچھے کر کے اسے احتیاط سے لٹایا، سیٹ بیلٹ باندھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ یقیناً وہ سٹریس سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، وہ جلد از جلد کسی ہاسپٹل یا کلینک پہنچنا چاہتا تھا۔ شہزاد اور دلاور مسلسل دارم سے رابطے میں تھے۔ کچھ دیر پہلے دارم نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ ولیہ کی بازیابی کے لیے شمس کے فارم ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ نیکسٹ سین۔ اسی لیے اس کی جلدی شادی کا بندوبست کر رہی تھی، مگر یہ فرعون ہم جیسوں کو انسان نہیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ یمنا کے ساتھ لگی سائرہ مسلسل رو رہی تھی۔ آپا کو کچھ نہیں ہوگا اماں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یمنا کا خود رو رو کر برا حال تھا۔ اسی اثنا میں شہزاد کا فون بجا۔ جی سر، کیا؟ اوہ اللہ تیرا شکر ہے۔ میں اور دلاور ابھی آ رہے ہیں۔ شہزاد کی آواز میں خوشی جھلکی تھی۔ آپا مل گئی ہیں؟ ابھی بے ہوش ہیں سر، انہیں لے کر ہاسپٹل گئے ہیں۔ دلاور چلو، سر نے بلایا ہے۔ شہزاد فون بند کر کے عجلت میں انہیں بتاتا ہوا دلاور کو لیے بائک کی چابی اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھا۔ اللہ تیرا شکر، میری بچی ٹھیک ہو اب۔ اے اللہ، اس کی عصمت محفوظ ہو۔ سائرہ آسمان کی جانب دیکھے مسلسل گریہ وزاری کر رہی تھیں۔ ہاسپٹل کے احاطے میں گاڑی روکتے وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر تیزی سے ولیہ کی جانب آیا۔ اسے بازوؤں میں اٹھائے وہ اندر کی جانب بھاگا۔ اس ہاسپٹل کی انتظامیہ اسے صدف کے حوالے سے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ سر خیریت؟ ایک نرس اسے یوں ایک لڑکی کو اٹھائے بھاگ کر آتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ایمرجنسی کیس، دارم نے اس کی بات کا مختصر جواب دیا۔ رکیے سر، میں اسٹریچر لاتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک جانب سے اسٹریچر گھسیٹ لائی۔ سر آپ کی گاڑی کھلی ہے، آپ بند کر کے آ جائیں، میں انہیں لے جاتی ہوں۔ اس نے فوراً وہاں موجود وارڈ بوائز کو آواز لگا کر بلایا۔ دارم احتیاط سے اسے اسٹریچر پر ڈال کر باہر کی جانب گیا۔ اسے ولیہ کے علاوہ اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ گاڑی لاک کر کے وہ تیزی سے ایمرجنسی کی جانب بڑھا، جہاں ڈاکٹرز پہلے سے ہی ولیہ کو چیک کرنے پہنچ چکے تھے۔ خیریت بیٹا؟ یہ کون ہے؟ ایک ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر آتے ہوئے بولا۔ سر میری کزن ہے۔ کیسی طبیعت ہے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ دارم کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا پوچھے۔ یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ ان کی ایک بازو سے آستین کا کپڑا پھٹا ہوا ہے اور وہاں انگلیوں کے نشان ہیں جیسے کسی نے تشدد کیا ہے۔ وہ دارم کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سر، کچھ غلط لوگ ان کے پیچھے پڑے تھے، بس انہی سے بچا کر لایا ہوں۔ دارم نے نظریں جھکائے بات بنائی۔ وہ اس کی عزت پر اس سے زیادہ آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اوہ اللہ رحم کرے، بس بچی اسی ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ میں نے سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، سٹریس کم ہوگا تو تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر ان کے چہرے کے تاثرات بہتر ہوئے۔ جی شکریہ، دارم نے ان سے ہاتھ ملایا۔ آپ انہیں روم میں شفٹ کر دیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ اس کی بات پر وہ سر اسبات میں ہلا کر ولیہ کو روم میں شفٹ کروانے کا بندوبست کرنے لگے۔ دارم باہر ہی کھڑا تھا۔ دائیں جانب نظر کی تو دلاور اور شہزاد اپنی جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ کیسی ہیں آپا؟
دلاور نے اس سے ہاتھ ملاتے ہی تفکر سے پوچھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، بس سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ دارم نے دونوں کو تسلی دی۔ وہ خبیث پکڑا گیا ہے؟ شہزاد نے جبڑے بھینچ کر کہا۔ ہاں، بروقت ہم پہنچ گئے تھے، اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دارم کی بات پر دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کی پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا ہے، آپ لوگ وہاں جا سکتے ہیں، ایک نرس نے ان کے قریب آتے دھیمے لہجے میں کہا۔ شکریہ۔ تینوں تیزی سے بڑھے۔ دلاور آگے تھا۔ شہزاد نے یکدم دارم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ سر، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شہزاد کی بات پر اس نے الجھ کر شہزاد کے پریشان چہرے کی جانب دیکھا۔ نیکسٹ سین۔ ہیلو صدف، کیسی ہو؟ فون اٹھاتے ہی ڈاکٹر مبشرہ کی آواز دوسری جانب سے سنائی دی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، آج کل کہاں بزی ہو؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ بس یار، ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر، اور کیا مصروفیت ہونی ہے؟ وہ ابھی بھی مصروف سے ہی انداز میں بولی۔ اچھا، میں نے ایک بات پوچھنی تھی، وہ راز ترانہ لہجے میں بولی۔ ہاں ہاں پوچھو۔ صدف نے بھی فوراً حامی بھری۔ دارم اس وقت کہاں ہے؟ ان کے سوال پر وہ یکدم چونکی۔ آفس میں ہی ہوتا ہے، کیوں خیریت؟ آفس میں تو نہیں، ہمارے ہاسپٹل میں ہے، کسی لڑکی کو لے کر آیا ہے، لڑکی کی حالت بہت بکھری ہوئی تھی۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ مبشرہ نے جتنا سرسری انداز اپنایا تھا وہ چاہنے کے باوجود سرسری ہرگز نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اور دارم تمہارے ہاسپٹل میں؟ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ صدف الجھ کر رہ گئی تھی، پھر مبشرہ کو جھٹلایا۔ خیر ہے تو وہ دارم ہی، میں تمہیں لڑکی کی تصویر بھیجتی ہوں۔ جوان لڑکا ہے، دھیان رکھا کرو۔ وہ تو مزے سے تیلی لگا کر فون بند کر گئیں اور صدف حیران پریشان فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئیں۔ کچھ دیر بعد واٹس ایپ پر جس لڑکی کی تصویر آئی وہ بلیا تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ صدف بے یقین نظروں سے تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کب آئیں؟ یاور اسٹڈی روم سے نکل کر لاؤنج میں آئے، جہاں صدف موبائل ہاتھ میں لیے بے یقین نظروں سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ صدف، کیا ہوا ہے؟ ان کے برابر بیٹھتے انہوں نے زور سے کہا۔ صدف نے چونک کر یاور کو دیکھا، پھر موبائل کا رخ یاور کی جانب کیا۔ انہوں نے ایک نظر موبائل کی جانب دیکھا جہاں بلیا کی تصویر تھی۔ یکدم وہ لب بھینچ گئے۔ صدف نے بڑے غور سے ان کے تاثرات دیکھے۔ لگتا ہے کہ اس تصویر کے پیچھے چھپی کہانی سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ صدف کے طنز پر وہ لب کاٹنے لگے۔ آپ مصروف تھیں، اسی لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ اور پھر یاور نے سب بات انہیں کہہ سنائی، سوائے اس کے کہ دارم اسے پسند کرتا ہے۔ تو دارم وہاں کیا کر رہا ہے؟ پولیس کیس تھا تو پولیس ہینڈل کرتی، وہ چیخ کر بولی۔ صدف، کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس بچی کو جانتے ہیں، اسی لیے دارم اس کی مدد کے لیے پہنچا۔ صدف کی بات پر انہوں نے بمشکل اپنا لہجہ ہموار کیا۔ یہ صرف مدد ہے یا کچھ اور؟ ان کی بات پر ایک بار پھر یاور کا چہرہ متغیر ہوا۔ میری اطلاع کے مطابق صرف مدد ہے، انہوں نے بھی متوازن لہجہ اپنا کر جواب دیا۔ یہ مدد ہی ہونی چاہیے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ سائڈ والے صوفے پہ موجود اپنا بیگ اٹھایا اور غصے سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھی۔ دارم نے انہیں سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ صدف کو دارم کی بلیا کے لیے پسندیدگی کی رتی برابر بھی خبر نہ ملے۔ جس لمحے اسے ہوش آیا، شہزاد، دلاور اور دارم تینوں اس کے پاس موجود تھے۔ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ کیسی طبیعت ہے آپا؟ دلاور یکدم سے اٹھتا دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ ولیا نے تینوں سے نظریں چرائیں، اپنی چادر کو کھینچ کر کچھ اور اپنے گرد لپیٹا۔ ٹھیک ہوں، دارم نے اسے نظریں چراتے دیکھ کر بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ ٹانگیں لٹکا کر بیڈ پر بیٹھی۔ پہلے ڈاکٹر کو چیک کرنے دیں، اگر آپ بالکل ٹھیک ہیں تو ہم گھر چلتے ہیں۔ دارم نے اس کے ارادے بھانپ کر فوراً شہزاد کو اشارہ کیا، جو ڈاکٹر کو بلانے بھاگا۔ ولیا نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔
اسے دارم سے شدید جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی کچھ دیر پہلے کی حالت یاد آئی جب وہ اس کے بازوؤں کے گھیرے میں بکھری ہوئی تھی اور وہ اسے سمیٹ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر مبشرہ اندر آئیں۔ اسے اچھے سے چیک کیا۔ آپ اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیں گی؟ انہیں ڈاکٹر ساجد نے وہی کہانی بتائی تھی جو دارم نے انہیں ولیہ کے بارے میں بتائی تھی۔ کس بات کا ٹیسٹ؟ اس نے الجھ کر ان کی جانب دیکھا۔ دیکھو بیٹا، میں ڈاکٹر ہوں، اور جس حالت میں آپ یہاں آئی تھی شاید آپ کے ساتھ زیادتی۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ دلاور، دارم اور شہزاد کی موجودگی میں ان کی اس بات کو سن کر اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شہزاد اور دلاور نے یکدم نظریں چرائیں۔ ایکسکیوز می آنٹی، میری پیشنٹ اس وقت ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ سب چیزیں کلیئر کروا دیں۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کیا کروانا ہے اور کیا نہیں۔ دارم نے ان کی اس گھٹیا بات پر اپنے غصے کو بمشکل قابو کیا۔ وہ اس کی ماں کی دوست نہ ہوتی تو وہ اچھی طرح انہیں سبق سکھاتا۔ اور ایک بات اور، کوشش کریں کہ ڈاکٹری کے ساتھ انسانیت کی ٹریننگ بھی سیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اپنے پیشنٹ کو تکلیف دہ لمحوں سے نکالتے کیسے ہیں۔ دارم کے ٹھہرے سرد لہجے پر وہ چپ کی چپ رہ گئیں، پھر تیزی سے باہر نکلیں۔ شہزاد، یہ چابی پکڑو، انہیں گاڑی میں بٹھاؤ، میں بل کلیئر کر کے آ رہا ہوں۔ دارم نے فوراً ولیہ کو وہاں سے ہٹایا۔ اس کا زرد پڑتا چہرہ اس سے چھپا نہیں رہ سکا۔ دلاور اور شہزاد کے سامنے وہ اس سے زیادہ فی الحال اسے حوصلہ اور تسلی نہیں دے سکتا تھا۔ تمام راستہ وہ سب خاموش ہی رہے۔ شہزاد دارم کے برابر بیٹھا تھا جبکہ دلاور ولیہ کے ساتھ پیچھے موجود تھا۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ وہ تینوں ولیہ کے ہمراہ گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شہزاد نے زور سے گیٹ بجایا۔ یمنا نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دلاور نے ولیہ کو ہاتھ کے اشارے سے اندر داخل ہونے کا کہا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، سائرہ بھاگ کر اس کے پاس آئیں، محبت سے اس کے ایک ایک نقش کو چھو کر دیکھا، اسے ساتھ لگائے بھیجا۔ شکر اللہ کا، میری بچی واپس آ گئی۔ وہ شدت گریہ سے رو رو کر بے حال ہو گئیں۔ خالہ اندر چلیں۔ سر آپ آئیے۔ دلاور نے ان دونوں کو پکڑ کر اندر کی جانب کیا اور مڑ کر دروازے میں کھڑے دارم کو دیکھ کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم۔ دارم نے اندر داخل ہو کر سائرہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹے، بہت بہت شکریہ، تم نے آج ہماری بہت مدد کی۔ سائرہ اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتی اسے لیے بیٹھک والے کمرے میں آئیں۔ یمنا ولیہ کو لیے دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ بیٹا، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ سائرہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، جو نظریں نیچے کیے ان کے سامنے والے صوفے پر براجمان تھا۔ پلیز آنٹی، آپ بار بار ایسے مت کہیں۔ انشاءاللہ مجرم جلد ہی کیفر کردار تک پہنچے گا۔ میں نے آپ کے گھر کے باہر مزید سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ اول تو اب کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی پریشانی والی بات ہو تو آپ پلیز مجھے فوراً کال کیجیے گا۔ دارم نے سہولت سے انہیں سمجھایا۔ میں اب چلتا ہوں، 1-2 دن تک ڈیڈی کے ساتھ آؤں گا۔ دارم کی بات پر انہوں نے کچھ چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا یہ کسی بات کا اندیہ تھا؟ آپ پلیز ولیہ کا خیال رکھیے گا اور پلیز ان سے فی الحال کسی قسم کی پوچھ گچھ مت کیجیے گا۔ ابھی انہیں نارمل ہونے دیں۔ دارم کی بات پر وہ پھر سے چونکی۔ ولیہ کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ انہیں احساس ہوا انہوں نے ولیہ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ جی بیٹا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ شہزاد اور دلاور، یار پلیز تم لوگ ان کا خیال رکھنا، میں بھی آتا جاتا رہوں گا۔ دارم کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھتے بیٹا؟ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ بولی۔ پھر انشاءاللہ، کہتے ساتھ ہی وہ ان کے آگے جھکا۔ سائرہ نے محبت سے اس کا یہ انداز دیکھا، اس کے سر پر پیار دیا۔ ان کے دل سے اس لمحے دارم کے لیے جو قدورتیں تھیں وہ زائل ہونے لگیں۔ ان کی بربادی کا سبب انہیں وہ نفیس شخص بالکل نہ لگا۔ نہ جانے کس بدبخت نے وہ فون کیا تھا جہاں سے ولیہ کی بربادی شروع ہوئی تھی۔ وہ بس سوچ کر رہ گئیں۔ جس لمحے وہ گھر آیا
यावर और सदफ दोनों लाउंज में मौजूद थे। उनके दरमियान खामोशी देखकर तारिम को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वो ज़हनी तौर पर इस वक्त इतना मुंतशिर था कि लहजे में खुशगवारियत नहीं ला सका। वालेकुम सलाम। तो तुमने भी सोशल वर्क शुरू कर दिया है? सदफ के कांटदार लहजे पर उसने उलझी नज़रों से माँ को और फिर सवालिया नज़रों से बाप को देखा। सदफ, ये तरीका नहीं बात करने का। उन्होंने बीवी को टोका। आप 1 मिनट चुप रहें। क्यों तुम इस लड़की की इस कदर मदद करते फिर रहे हो, पूछ सकती हूँ मैं? उनकी बात सुनते वो खामोश ही रहा। उनके सामने मौजूद सोफे पर थप से बैठते उसने सर सोफे की पुश्त से टिकाया। नहीं, मैंने सोशल वर्क शुरू नहीं किया। अब की बार वो सीधा हुआ और माँ की गुस्से से घूरती आंखों को देखकर बोला। तो फिर? वो तड़क कर बोली, फिर ये कि मुझे वलिया से शादी करनी है। उसने तो बड़े आराम से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर सदफ को लगा उसने कोई बम फोड़ा है। दिमाग खराब है तुम्हारा? अब की बार वो गुस्से से चिल्लाई। क्यों शादी करने से दिमाग खराब होता है? दारिम ठंडे लहजे में बोला। यावर उसे फ़ोन करके डॉक्टर मुबशरा वाला मामला बता चुके थे, इसीलिए वो ज़हनी तौर पर ख़ुद को सदफ के सवालों के जवाब के लिए तैयार करके आया था। देखो बेटा, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। अब की बार उनका लहजा निस्बतन धीमा हुआ। तो मैंने कब कहा है कि शादी खेल तमाशा है? मैं बिल्कुल संजीदा हूँ और बहुत पहले से वलिया को पसंद करता हूँ। मेरे ख्याल में एक सोशल वर्कर की हैसियत से आपको खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतना नेक काम कर रहा है। वो बड़े तहम्मुल से उनके एक एक सवाल का जवाब दे रहा था। हाँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि एक ऐसी लड़की को बहू बनाकर ले आऊं जो किसी की ज्यादती का शिकार हो। उनकी बात पर तारिम ने मुट्ठियां भींची। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिलफर्ज खुदा ना करे हो भी जाता, मैं तब भी उसी से शादी करता, उसने अटल लहजे में कहा। तुम पागल हो गए हो? ये बात तुम्हें उसने बताई और तुमने यकीन कर लिया? वो दुरुस्त लहजे में बोलती यकदम अपनी जगह से खड़ी हुई। दारिम भी उनके सामने खड़ा हो गया। जी बिल्कुल, वैसे ही जैसे सारिम ने एक गैर मजहब की लड़की को पसंद करके शादी की। उसने कहा कि वो लड़की अच्छी है और आपने बिना देखे यकीन कर लिया कि वो अच्छी है। क्या तब आपने छानबीन करवाई कि वो कैसी है? वहाँ का तो मुआशरा ऐसा है जहाँ शादी रिलेशनशिप की तरजीहात में सबसे आखिर में आती है। वहाँ तो बच्चे भी शादी से पहले हो जाते हैं। क्या तब आपको फिक्र नहीं हुई कि आपके बेटे से पहले वो किस किससे ताल्लुक बना चुकी है? तारिम के सर्द लहजे पर सदफ का यकदम हाथ उठ गया। शट अप सदफ, यावर गुस्से से खड़े होते चिल्लाए। मुझे आप ऐसे हजारों थप्पड़ मार लें, मुझे अफसोस नहीं होगा, मगर आपके डबल स्टैंडर्ड पे बहुत अफसोस है। वो गरीब है, उसके साथ किसी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर, क्या इसीलिए मैं आपको हजारों ऐब नजर आ गए? सारिम की बीवी अमीर थी, इसीलिए वो आपको बेऐब लगी? मम्मी, आप ये सोशल वर्क छोड़ दें, क्योंकि आप भी वैसी ही सोशल वर्कर हैं जैसी और औरतें हैं। डाइनिंग रूम्स में बैठकर ज्यादती का शिकार होने वाली लड़कियों के लिए तो आप लोग सारा सारा दिन बोल सकती हैं, मगर उन्हें अपना नहीं सकती। दारिम के टूटे बिखरे लहजे पर वो लब भींच गई। डैडी, आपको कोई एतराज? अब की बार उसने यावर की जानिब देखा। उसकी वैरान आंखें देखकर उन्हें लगा उनका दिल किसी ने बड़ी जोर से जकड़ा है। नहीं बेटे, न मुझे कल एतराज था न आज है। मैं कल तुम्हारे साथ उनके घर जाऊंगा। उन्होंने अपनी रजामंदी दी। तुम्हें कल चलना होगा तो चलना, वरना तुम्हारे बगैर भी मैं उसका निकाह करवा कर अपनी बच्ची को घर ले आऊंगा। यावर ने अपना फैसला सुनाया। सदफ कोई भी जवाब दिए बिना कमरे की जानिब बढ़ गई। तुम दिल छोटा मत करो। देखो दारिम, हमने अपनी जिंदगियां गुजार ली हैं और मुझे ऐसे माँ बाप बहुत बुरे लगते हैं जो औलाद पर अपनी मर्जी थोपते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया और ना कभी करूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए जिस हद तक जाना हुआ मैं जाऊंगा, और जहां तक बात तुम्हारी माँ की है तो यही कहूंगा,
ہم زندگی میں ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، نہ ہم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اس کی بے وقوفی کو میں بالکل بھی یہ کہہ کر جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ وہ تمہاری ماں ہے تو اس کی بات ماننا تم پر فرض ہے۔ نہیں بیٹے، وہ غلط کر رہی ہے، اور اس غلطی میں میں اس کا ساتھ دے کر تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ صرف اولاد کو ہی ماں باپ کے حوالے سے اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہوگا، ہم والدین کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم کل ہی ولیہ کے گھر جائیں گے، اب تم جا کر آرام کرو۔ وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی سمیٹ لیتے تھے۔ وہ یکدم ان کے گلے لگا۔ تھینک یو ڈیڈی، محبت سے انہیں خود سے بھیجا۔ اینی ٹائم مائی ڈیئر، انہوں نے بھی اسی محبت بھرے انداز میں اسے جواب دیا۔ نیکسٹ سین، جیسے ہی محلے میں سب کو پتہ چلا ولیہ واپس آ گئی ہے، سب کا تانتا بند گیا۔ بہت کوشش کے باوجود محلے والے ولیہ کی گمشدگی کو جان چکے تھے۔ ہائے سائرہ، کیسے کیسے دکھ دیکھنے تھے تو نے۔ حوصلہ دینے والا تو شاید کوئی ایک آدھ ہی تھا، مگر حوصلہ بکھیرنے والے بہت تھے۔ بس کر دیں اماں، اب کوئی آیا تو آپ نے دروازہ نہیں کھولنا۔ جس کا دل کر رہا ہے منہ اٹھا کر آ رہا ہے، بکواس کیے جا رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے محلے کی ایک اور عورت واوے لے کر کے گئیں۔ ولیہ کا ضبط جواب دے گیا۔ گو کہ سائرہ نے اسے کسی کے سامنے آنے نہیں دیا، مگر وہ اندر بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی۔ ولیہ، ہمیں اسی معاشرے میں رہنا ہے بیٹا، کتنی دیر لوگوں سے منہ چھپائیں گے؟ سائرہ کچن کی جانب جاتے ہوئے بولی، وہ بھی پیچھے پیچھے تھی۔ سکون نہیں ان لوگوں کو اپنی زندگیوں میں جو ہمارا سکون برباد کرنے آ گئے ہیں۔ عزت لٹا کر آتی تو بھی ان پہ بھاری تھی، اب جب عزت بچا کر آئی ہوں تو بھی انہیں تکلیف ہے۔ وہ چلا رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک کا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ مصطفیٰ جو صحن میں بیٹھا بہن کی تکلیف پر آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا تھا، خاموشی سے دروازے کی جانب گیا۔ کون؟ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھا۔ وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ حالات کو سمجھ نہ پاتا، میٹرک کا لڑکا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا اب محلے میں سے کوئی ہوا تو دروازہ نہیں کھولے گا۔ مصطفیٰ، میں دارم ہوں۔ دارم اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ مصطفیٰ نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ یاور نے ایک طائرانہ نگاہ گھر پر ڈالی جب انہیں سامنے روتی ہوئی ولیہ نظر آئی۔ کیا کروں، آگ لگا لوں خود کو؟ اچھا ہوتا وہیں کہیں مر کھپ جاتی۔ ہر ایک کو سرٹیفکیٹ دکھاؤ کہ کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑے روتے ہوئے بولی۔ عام سا پرنٹڈ سوٹ پہنے، شانوں پر ہم رنگ دوپٹہ ڈالے، الجھے بکھرے بالوں کا جوڑا جو ڈھلک کر شانے پر آ چکا تھا، آنسوؤں سے متورم آنکھیں۔ دارم کے دل کو کچھ ہوا۔ آپا، مصطفیٰ نے زور سے اسے پکارا۔ اتنی دیر میں شاید سائرہ نے بھی کھڑکی سے انہیں اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ آنکھیں پوچھتے وہ باہر آئیں۔ ولیہ نے سامنے دیکھا۔ دارم کے ساتھ یاور کو دیکھ کر اس پر گڑھوں پانی پڑا۔ فوراً مڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ ارے دارم، آؤ بیٹا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی تلخی کا اثر زائل کرنا چاہا۔ آنٹی، یہ میرے والد ہیں۔ دارم نے ان کا تعارف کروایا۔ کیسی ہیں بہن آپ؟ یاور نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ جی میں بس ٹھیک۔ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیں۔ سائرہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی انہیں لیے بیٹھک میں آئیں۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی آئی۔ انہیں بٹھا کر وہ الٹے قدموں واپس چلی گئیں۔ لگتا ہے ان کے محلے والوں نے بہت پریشان کیا ہوا ہے انہیں، یاور نے کھنکھار کر کہا۔ دارم خاموش رہا۔ ولیہ کی باتوں میں چھپی بے بسی سے خود کو نکال نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سائرہ چائے کے لوازمات لیے اندر آئیں۔ آنٹی، یہ تکلف کیوں کیا آپ نے؟ پلیز، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ دارم نے بڑھ کر ان سے ٹرے تھامی۔ ان کے پیچھے یمنا بھی ایک ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ السلام علیکم، دونوں کو سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بیٹا آپ؟ یاور نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ٹھیک، یمنا نے جھجکتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ بہن، اصل میں ایک اہم مقصد کے لیے آج آیا ہوں، یاور نے تمہید باندھی۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہیرا، ولیہ بیٹی کو میری بیٹی بنا دیں۔ یاور کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ بات کرنے کے لیے میری بیوی کو بھی یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔
وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، مگر میں اس سب میں دیر نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی مان جائے گی۔ اس وقت ہمارے لیے اہم ولیہ کی بہتری ہے، اور مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ دارم سے شادی کے بعد بہت سے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ ان کی بات پر سائرہ سوچ میں پڑ گئیں۔ آنٹی، ہم آپ کو پریشرائز نہیں کر رہے، آپ اچھے سے سوچیں، مگر میں اس امید کے ساتھ یہاں سے اٹھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ آپ یقین کریں، میرا اس فون کال سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرے پاس تو فہد کا نمبر بھی نہیں تھا۔ بیٹے، اس بات کو چھوڑ دو، نہ جانے کس نے وہ سب کس آڑ میں کیا۔ سائرہ اس کی بات کاٹ گئی۔ اگر وہ اتنا برا ہوتا تو ان کی بیٹی کے لیے اپنا سکون اور آرام برباد کر کے کل کا دن اس کے لیے مارا مارا نہ پھرتا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہاں پر بھی تو ہزاروں لوگوں کی باتیں سن رہی ہیں۔ اگر ایک آپ کی بیوی کی سن لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی شادی شدہ زندگی اور سسرال دونوں میں عورت کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ وہ حقیقت پسندی سے بولی۔ ان کے پاس اس کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں تھا۔ آج جو لوگ ہزاروں باتیں بنا رہے تھے، وہ کبھی ولیہ کو اپنانے کے لیے آگے بڑھیں گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ صدف ولیہ کی دل آزاری نہ کرے، یاور نے یقین دلانا چاہا۔ میں چاہتا ہوں بس انہی 2 دنوں میں ان کا نکاح ہو جائے۔ فی الحال سادگی سے آپ بیٹی کو رخصت کر دیں، ولیہ اس فیز سے نکل آئے تو ولیمہ رکھ لیں گے۔ یاور نے سب کچھ طے کیا۔ ولیہ کے علاوہ ان کی اور اولادیں بھی تھیں، انہوں نے ان کا بھی سوچنا تھا۔ جیسے آپ کو بہتر لگے بھائی صاحب۔ پلیز کچھ لینا، وہ سر ہلا کر بولی۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں خود ولیہ بیٹی سے بات کر لوں۔ یاور ہر طرح سے دارم کے لیے حالات سازگار کر دینا چاہتے تھے۔ جی جی، کیوں نہیں، آئیے۔ وہ فوراً ان کو لیے ولیہ کے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ پلنگ پر پاؤں رکھے، گھٹنے سینے کے ساتھ لگائے، ان کے گرد بازو دھرے، منہ دوسری جانب کیے بیٹھی تھی۔ ولیہ، یہ دارم کے والد آئے ہیں بیٹا۔ وہ ولیہ کو پکارتی اندر داخل ہوں۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو بیٹے؟ اس کے سلام کے جواب پر انہوں نے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس زندہ ہوں۔ اس کا لہجہ تکلیف دہ تھا۔ اتنی بہادر بیٹی ہو کر ایسی نا امیدی کی باتیں؟ انہوں نے سرزنش کی۔ بیٹے، ایک گزارش ہے۔ ان کی بات پر اس نے فقط سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میری بیٹی بن جاؤ۔ ان کی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ داغدار بیٹی قبول ہوگی آپ کو؟ اس کے سوال نے ان کا دل چیر دیا۔ ایسے مت کہو بیٹا، بیٹیاں کبھی داغدار نہیں ہوتی، یہ تو معصوم ہوتی ہیں، شفاف ہوتی ہیں۔ یاور کے الفاظ اس کے زخموں پر پھائے رکھ رہے تھے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ مجھے یہ معاشرہ قبول نہیں کر رہا، آپ اور آپ کا بیٹا کیسے کرے گا؟ ایک اور تکلیف دہ سوال۔ تم بس میری بیٹی بن کر آ جاؤ، آگے کا کام ہمارا ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ تمہیں بیٹی صرف کہا نہیں، سمجھا بھی ہے۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا میں اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیتا؟ کیا تمہاری ماں نے نکال دیا ہے؟ ان کی بات پر وہ منہ پر ہاتھ رکھے شدت سے رو دی۔ نفی میں سر ہلاتی وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ تو میرے بیٹے، میں بھی ایسا نہیں کر سکتا، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تمہیں اس دنیا کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے اپنے گھر لے جاؤں۔ بتاؤ، بنو گی میری بیٹی؟ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ محبت سے ایک ہاتھ سے اس کے آنسو چن رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا، میں آپ کے بیٹے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی۔ وہ کراہی، تم اس کے ساتھ شادی نہ کر کے اس کے ساتھ ظلم کرو گی، یقین کرو وہ بہت اچھا ساتھی ثابت ہوگا۔ بہت سی چیزیں ہمیں دور بیٹھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تم بھی ابھی یہ سب نہیں سمجھو گی۔ شادی ہو جائے گی، وہ تمہارے پاس ہوگا تو سمجھ آ جائے گا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا، نہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ ولیہ بس روئے جا رہی تھی۔ ہم پرسوں آئیں گے، تیار رہنا۔ اس کے سر کو تھپک کر وہ چلے گئے۔ آپ بس تیاری کریں، پرسوں ہم نکاح اور رخصتی کے لیے آئیں گے۔ بیٹھک میں آتے انہوں نے فیصلہ سنایا۔ تھوڑا واویلا کرے گی مگر مان جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ سائرہ کو تسلی دیتے انہوں نے دارم کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اچھا بہن، ہمیں اجازت دیں۔ دارم کے اٹھتے ہی وہ باہر آئے۔ نیکسٹ سین،
اگر وہ شخص حوالات سے باہر آیا تو صفی یہ جان لینا کہ میں پھر کسی بھی قانون کو نہیں سمجھوں گا۔ اس کے سینے میں گولیاں میں خود اتاروں گا۔ رات کے پہر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا وہ صفی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، اس کے خلاف اتنے کیسز کھول دیے ہیں کہ وہ کسی صورت باہر آ ہی نہیں سکتا، لیکن اسے ہاسپٹل صرف اسی لیے رکھا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ صفی کی بات پر وہ بس ہنکارا بن کر رہ گیا۔ ویسے ایک بات ہے، بھابھی بہت چلالی ہیں، اب تو بچ کر رہنا۔ اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے صفی نے خوشگوار سا مذاق کیا۔ ولیہ کا ذکر سنتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عورت کو اتنا ہی نڈر ہونا چاہیے، اس کی یہی بہادری مجھے پسند ہے۔ وہ کسی حال میں کم ہی خوفزدہ ہوتی ہے۔ دارم کا موڈ واقعی بدل چکا تھا۔ بہت بری طرح شمس کا چہرہ بگڑا ہے۔ صفی کچھ دیر پہلے ہی اس کو دیکھ کر آیا تھا۔ اس کے چہرے کی بگڑی حالت یاد کر کے وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ایسوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ دارم دانت بھینچ کر بولا، بے شک۔ پھر میں کل آپ کا گواہ بن کر آ سکتا ہوں؟ دارم اسے نکاح کے بارے میں بتا چکا تھا۔ جی جناب، آپ کی کل بھی مجھے اشد ضرورت ہے، دارم خوشگوار لہجے میں بولا۔ تو ہمیشہ ہم سب کے لیے انسپریشن ہی رہا ہے، اب بھی نمبر لے گیا ہے۔ صفی کے لہجے میں اس کے لیے فخر اور محبت تھی۔ اچھا اب بس مجھے 7ویں آسمان پر بٹھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ اسے کیا بتاتا ولیہ اس کے لیے کیا تھی؟ آنٹی کا موڈ ٹھیک ہوا ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے امید ہے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے لہجے میں امید تھی۔ انشاءاللہ۔ چل ملتے ہیں پھر کل شام کو۔ صفی نے الوداع یا کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ ابھی وہ اندر جانے کا ہی سوچ رہا تھا کہ ایک بار پھر فون بجا۔ آنے والی کال دیکھ کر اس کے چہرے پر بڑی خفیف سی مسکراہٹ بکھری۔ میں تو امید کر رہا تھا آپ کی جانب سے کال کل ہی آ جائے گی، لیکن اچھا لگا آپ نے ایک پورا دن اس بارے میں سوچا۔ دارم کا لہجہ بشاش تھا۔ آپ کل نہیں آئیں گے؟ دوسری جانب سے کہے جانے والے الفاظ پر ایک بار پھر وہ کھل کر مسکرایا۔ بتا رہی ہیں یا پوچھ رہی ہیں؟ ولیہ کو اس لمحے اس کا حشاش بشاش لہجہ زہر لگا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کل میرے گھر آنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ کیوں آپ نے انکل کو مجھ سے بات کرنے کے لیے بھیجا؟ وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ یہ سب بات کریں۔ دارم کا لہجہ اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ آپ انکار کر دیں بس۔ وہ ہٹیلے لہجے میں بولی، سوری، آپ کی یہ خواہش میں پوری نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے انکل آپ سے یہ بات کرنے آئے تھے تب آپ انہیں انکار کر دیتی۔ بڑے مزے سے وہ بال اس کے کوچ میں پھینک چکا تھا۔ مجھے آپ سے شادی کا شوق نہیں چڑھا جو میں انکار کروں۔ وہ چڑ کے بولی، چلیں پھر جسے شوق چڑھا ہے اسے تو اپنا کام پورا کرنے دیں۔ ولیہ اس کے اطمینان پر اور بے چڑھ گئی۔ یہ آپ کی حماقت ہے۔ وہ کسی طرح اسے اس سب سے دستبردار ہونے کے لیے منا لینا چاہتی تھی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس برجستہ جواب پر ولیہ کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ وہ تب بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ میں کل کچھ کھا لوں گی، اس نے دھمکی دی۔ بالکل، ضرور کھائیے گا۔ جو نکاح کے لڈو ہم لے کر آئیں گے آپ وہ شوق سے کھائیے گا، میں ہرگز منع نہیں کروں گا۔ اس کا شرارتی لہجہ ولیہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ مجھے ایک دوزخ سے نکال کر دوسری دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، اس دوزخ میں آپ اکیلی ہیں، اس دوزخ میں ہر پل آپ کے ساتھ رہ کر اس کی آگ بجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ دارم نے فون ہاتھ میں لیے آنکھوں کے سامنے کیا۔ چند پل وہ پرسوچ انداز میں وہیں کھڑا رہا۔ اسے نارمل ہونے میں ابھی بہت وقت چاہیے تھا اور تب تک دارم کو اس کی ہر بات کو ہنس کر سہنا تھا۔ ولیہ کے گھر کے لیے نکلنے سے پہلے وہ صدف کے پاس آیا۔ میری کوئی بھی خوشی آپ کے بغیر ادھوری ہے۔ آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ اپنی زندگی کے اس اہم لمحے کو میں آپ کے بغیر گزاروں گا؟ یاور تیار کھڑے شیشے کے سامنے بال بنا رہے تھے جس وقت وہ دروازہ نوک کر کے اندر آیا۔
صدف سادہ سے حلیے میں ناراض سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ تمہاری خوشی ہوگی، میرے لیے یہ خوشی کا باعث نہیں۔ وہ جو ان کے سامنے بیڈ پر ایک آس لیے بیٹھا تھا کہ وہ شاید مان جائیں، مگر ان کا وہی انداز دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ تمہارے ڈیڈی ہیں نا تمہارے ساتھ، میری کیا ضرورت ہے تمہیں؟ وہ ایک ناراض نظر یاور پہ ڈال کر بولی۔ بچوں کو اتنا ہی اپنے ماتحت رکھنا چاہیے کہ وہ بغاوت پر نہ اتریں۔ برش ڈریسنگ پر رکھ کر کف کے بٹن درست کرتے ہوئے وہ سنجیدہ نظر صدف پر ڈال کر بولے، میں نے اب انہیں ماتحت کیا ہے۔ اس نے اور سارب نے ہمیشہ جو چاہا وہ مانا ہے۔ وہ حیرت سے بولی، تو پھر اب کس لیے یہ سب واویلا کر رہی ہو؟ یاور کی آواز بلند ہوئی۔ وہ غریب نہ ہوتی تو تمہیں قابل قبول ہوتی، ویسے تو تم اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ وہ بھویں سکیڑ کر بولے، اس طرح تو میں ہزاروں لڑکیوں کی تعریفیں کرتی ہوں۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے بولا، بات کو طول مت دو، چلنا ہے تو چلو۔ یاور نے بات سمیٹی، پلیز ممی۔ وہ بھی مصر ہوا، تمہیں یہ سب کرتے یہ کیوں نظر نہیں آ رہا کہ لوگ کیا کیا نہیں کہیں گے؟ یہ میرا ایک سرکل ہے۔ وہ اس کے ارادے متزلزل کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں وہ سرکل عزیز ہے مگر اپنی اولاد نہیں؟ یاور نے ملامتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ چھوڑ دو دارم، تم اٹھو۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ ممی آپ کچھ مت کریے گا، بس صرف شامل ہو جائیں۔ وہ پھر آس بھرے لہجے میں بولا، میں وہاں صرف تماشائی کی حیثیت سے جاؤں گی، مجھے کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کا مت کہنا۔ وہ جس نے کبھی ضد نہیں کی تھی، نہ جانے اس لڑکی کے پیچھے اتنا ضدی کیوں ہو گیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ ان پر احسان کرنے والے انداز میں اٹھیں، غصے سے وارڈروب سے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئیں۔ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے پھر سے تسلی دی۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ نیکسٹ سین۔ وہ لوگ پہنچنے والے تھے اور وہ ابھی تک سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی تھی۔ دارم نے صبح ہی ڈرائیور کے ہاتھ سفید خوبصورت سا سوٹ اس کے لیے بھجوا دیا تھا۔ سائرہ گھنٹے سے اس کی منتیں کر رہی تھی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ میرا گلا گھونٹ دیں مگر میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ پلنگ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے، ٹانگیں سینے کے ساتھ لگائے، وہ سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے بولی، کیوں میری زندگی کو مشکل بنا رہی ہو؟ سائرہ رونے والی تھی۔ اماں یہ اس اچھے انسان کے ساتھ زیادتی ہے۔ بیٹا وہ خوشی سے تمہیں قبول کر رہا ہے، سائرہ نے اسے قائل کرنا چاہا۔ یہ خوشی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی جب ہر کوئی انہیں ایک اغوا کار لڑکی سے شادی کرنے پر طعنے دے گا۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ میری بربادی تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن وہ منحوس فون کال والا مسئلہ اٹھا تھا۔ نہ جانے وہ کون ہے، اللہ کرے اس کے ساتھ ساری زندگی میں کبھی اچھا نہ ہو۔ اندر آتی یمنا نے بڑے کرب سے بہن کو دیکھا۔ تم اس وقت سب کچھ چھوڑو اور بس اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں تمہارے آگے۔ سائرہ کو اور کوئی حل نظر نہ آیا۔ آپ ہر بار ایسے ہی کرتی ہیں میرے ساتھ۔ تب فہد کی بار بھی آپ نے میرے ساتھ یہی کیا تھا اور اب بھی یہی ہتھیار آزما رہی ہیں۔ وہ چٹک کر بولی، تو کیا کروں، کیسے مانو گی؟ وہ بھی چلائیں، آج تو وہ اپنی خوشی سے اس در پہ آیا ہے، اس کے جانے کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ مت آئی کوئی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بھی ہٹ درم لہجے میں بولی، بلیا تم ایسی تو نہیں تھی۔ سائرہ بے بسی سے بولی، پہلے میں داغدار بھی تو نہیں تھی اماں۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھ کر بولی۔ انہوں نے بڑھ کر اسے خود میں بھینچ لیا، تم داغدار نہیں ہو۔ وہ اسے یقین دلا رہی تھیں یا خود کو؟ کس کس کو یقین دلائیں گے ہم؟ وہ ان کے شانے سے سر اٹھا کر بولی۔ دارم بھائی کو اس یقین کی ضرورت نہیں۔ کب کی خاموش کھڑی یمنا بولی، اٹھ جاؤ آپا، بس کر دو۔ وہ بھی اس کے قریب آتی بولی۔ وہ گہرا سانس بھر کر کھڑی ہو گئی۔ نکاح کے پیپر سائن کرتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں آگ لگا دیتی۔ صدف آ تو گئی تھیں مگر سلام دعا کے بعد کسی سے مخاطب ہونا ضروری نہیں سمجھا۔ سائرہ کو تو اول ان کی آمد کی امید نہیں تھی مگر صدف کے روکھے رویے کا انہیں دکھ نہیں تھا۔ دلاور اور شہزاد کے گھر والے موجود تھے، اس کے علاوہ سائرہ نے کسی کو نہیں بلایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محلے کے اور لوگ آ کر ان کی خوشی کو برباد کریں۔ چائے کے ساتھ چند لوازمات رکھے تھے۔ نکاح کے بعد یاور
ولیہ کے پاس آئے۔ بہت شکریہ بیٹے میرا مان رکھنے کا۔ سفید شرٹ، چوڑی دار پجامے اور دوپٹہ سر پر رکھے بمشکل اس نے لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اس روپ میں بھی وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ولیہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بہن اب رخصتی کریں؟ اس کے کمرے سے نکلتے وہ سائرہ سے مخاطب ہوئے۔ ان کے ہمراہ یاور کے ہی چند دوست اور رشتہ داروں میں صرف صفی تھا، باقی کسی کو انہوں نے نہیں بلایا تھا۔ یاور کے کہتے ہی یمنا ولیہ پر چادر ڈال کر اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر آئی۔ صدف پہلے ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھیں۔ بھائی صاحب کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، سائرہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ سب اس لمحے صحن میں کھڑے تھے۔ دارم نے ایک اچٹتی نظر چادر میں چھپی ولیہ پر ڈالی۔ بیٹی بنا کر لے جا رہا ہوں، کوئی شکایت ہوئی بھی تو آپ تک بات نہیں آئے گی، ہم خود ہی حل کر لیں گے، یاور خوشگوار لہجے میں بولے۔ بہت شکریہ۔ دارم بھی سب سے مل کر ولیہ کا ہاتھ تھام کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کا سرد کپ کپاتا ہاتھ دارم کے گرم ہاتھ میں اور بھی کپ کپا رہا تھا۔ گھر آتے ہی یاور نے کام کرنے والی ملازماؤں کو ولیہ کو دارم کے کمرے میں پہنچانے کا کہا۔ صدف پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ دارم لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھا ہاتھ آپس میں باندھے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ پریشان کیوں ہو؟ یاور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے قریب بیٹھے۔ نہیں پریشان نہیں ہوں، وہ ان کی جانب مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ہونا بھی نہیں، تمہیں ابھی اسے نارمل زندگی کی جانب لانا ہے۔ باقی دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، بھول جاؤ۔ صرف یہ یاد رکھو کہ اللہ کے بعد اگر وہ کسی پر اعتماد بحال کر کے زندگی کی جانب لوٹے گی تو وہ صرف تم ہوگے۔ اس کے لیے خود کو مضبوط رکھو۔ یاور کی ہر بات اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ڈیڈی تھینک یو سو مچ، وہ تشکر سے لبریز لہجے میں بولا۔ اٹھ جاؤ، اب اس کے پاس جاؤ۔ اس کا کندھا دبا کر وہ بھی اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دارم بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ولیہ چادر اتار کر بیڈ پر رکھ چکی تھی۔ آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا کر کمرے کو دیکھا۔ ہاں اس نے خواہش کی تھی یہاں اسی حیثیت سے آنے کی، مگر ان حالات میں نہیں۔ بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکائے وہ خاموش بیٹھی، بس فرش کو گھورے جا رہی تھی۔ آنسو چہرے پر متواتر بہہ رہے تھے۔ سائرہ نے اسے ایک بیگ دیا تھا جس میں چند کپڑے تھے اور کچھ ضرورت کا سامان۔ وہ ابھی اٹھ کر ان کپڑوں سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی جو اسے اپنے جسم پر کیڑے کی طرح کاٹتے محسوس ہو رہے تھے کہ دروازہ کھول کر دارم کمرے میں آ چکا تھا۔ ولیہ نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، خاموشی سے اٹھ کر اس بیگ کی جانب بڑھی۔ وہ اسے بری طرح اگنور کرنا چاہتی تھی۔ دارم نے اس کے متورم چہرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ وہ جو کل تک اس کے آنسو نہیں پونچھ سکتا تھا، اب اس کا محرم بن کر اس کے ہر درد کا مداوع کسی سے بھی پہلے کر سکتا تھا۔ دروازے کے لاک کی آواز سن کر ولیہ کے ہاتھ کپ کپائے، مگر اس نے پھر بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ صوفے پر موجود بیگ سے کپڑے نکالنے میں مصروف رہی۔ جب اپنے کندھے پر دارم کا ہاتھ محسوس ہوا، اب کی بار وہ اسے اگنور نہیں کر سکی۔ اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک کر آنسو سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیوں انکار نہیں کیا آپ نے، کیوں؟ وہ چٹک کر بولی۔ کیونکہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا، دارم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا ملے گا آپ کو مجھ سے شادی کر کے؟ داغدار ہوں میں، سنا آپ نے، داغدار، وہ چلا کر بولی۔ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، جانتی ہو نا آپ، دارم نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا۔ یہ میں جانتی ہوں، آپ جانتے ہیں، مگر دنیا نہیں جانتی۔ وہاں سے عزت بچا کر نکلی تھی، یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا داغدار بنا کر چھوڑے گی۔ کہا تھا نہ مار دے مجھے، نہیں مارا آپ نے، دیکھیں دیکھیں یہاں۔ وہ اسے ہذیانی انداز میں اس سے پرے ہٹتے اپنے دامن پر ہاتھ رکھتے بولی۔ یہاں بھی داغ ہے، یہاں بھی داغ ہے، ادھر ادھر ہر جگہ داغ ہے۔ وہ اپنے چہرے، بازو، ہاتھ، کندھے، ہر جگہ کو ہاتھ سے رگڑتے ہوئے وحشت سے بولی۔ اس دنیا نے مجھے داغدار کر دیا ہے، بتائیں کوئی جواز ہے میرے پاس زندہ رہنے کا؟ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ کس کو میری صفائی میں یہ بتائیں گے کہ میرے ساتھ وہاں کچھ نہیں ہوا تھا؟ کاش یہ سب پتا ہوتا تو ایک چاقو میں اپنے سینے پہ بھی مار کر وہیں مر جاتی۔ روتے روتے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔
دارم اس کے قریب بیٹھ کر اسے خود میں بھینچ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ خود پر ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ لڑکی عزت لٹا دے تو بھی وہ بری، وہ عزت بچا لے تو بھی وہ بری، کہ کسی کے پاس چند گھنٹے گزار آئی ہے۔ میں کیسے دنیا کو دکھاؤں میں پاک ہوں۔ اس کے کندھے سے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بلیا، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں۔ دارم نے اسے خود میں بھینچ کر بے بسی سے کہا، مت لے میرا نام۔ جانتے ہیں اس کا مطلب پاک صاف ہے۔ یہ تو ولیوں کے نام ہوتے ہیں نا، میں تو ولی نہیں۔ مجھ پر تو اندر باہر سے اس دنیا نے گند لیپ کر دیا ہے۔ اس کا بازو تھامے سر اٹھا کر روتے ہوئے وہ کراہی، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف آپ سے قرض ہے۔ مت خود کو ایسے کہو، وہ کرب سے بولا۔ اس کا لفظ لفظ اسے تکلیف سے دو چار کر رہا تھا۔ مت ہاتھ لگائیں، آپ بھی داغدار ہو جائیں گے۔ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے وہ درد سے بولی، سٹاپ اٹ ولیا، خبردار جو اب ایسا ایک بھی لفظ کہا۔ وہ غصے سے اس کے کندھوں کو جھٹکا دے کر بولا۔ ولیا اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر ساکت ہوئی۔ میری ولیا بالکل پاک صاف ہے، اور اس کے لیے مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ خاموشی سے کپڑے چینج کرو، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، اور اب ایک بار بھی اپنے لیے ایسے اذیت بھرے لفظ استعمال کیے تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں اتری بے یقینی کو سنجیدگی سے دیکھتے وہ اسے بہت کچھ پاور کروا رہا تھا۔ میں ہر داغ مٹا دوں گا۔ اس کی پیشانی پر محبت سے لبریز پہلی مہر ثبت کر کے بولا۔ ولیا کا جنون یکدم تھما۔ چلو اٹھو، شاباش، چینج کرو اور اچھے سے منہ ہاتھ دھو، کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ خود کھڑا ہوا، پھر ہاتھ پکڑ کر اسے بھی فرش سے اٹھایا۔ کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد کھانے کی ٹرے تھامے وہ کمرے میں آیا تو وہ کپڑے بدل چکی تھی اور صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے کسی گہری سوچ میں بیٹھی تھی۔ عام سا پرنٹڈ سوٹ اور ہم رنگ دوپٹہ شانے پر پڑا ہوا تھا۔ بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے کی شکل دے رکھی تھی۔ دارم نے پہلی بار اسے یوں بنا سر پر دوپٹے لیے فرصت سے دیکھا تھا، ورنہ جب بھی اس حلیے میں دیکھا نظریں فوراً سے اس کے روپ سے ہٹا لیتا تھا، مگر آج وہ اسے یوں دیکھنے کا ہر حق رکھتا تھا۔ صوفے کے آگے چھوٹی سی شیشے کی میز پڑی تھی۔ دارم نے ٹرے اس پر رکھی۔ ولیا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ٹانگیں صوفے سے لٹکا لیں۔ دارم اس کے قریب بیٹھا۔ وہ نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکی۔ مجھے بھوک نہیں، بھاری لہجے میں اس سے نظریں چرا کر بولی۔ کبھی کبھی بھوک کے بغیر بھی کھانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ضرورت ہے، چاہت نہیں۔ دارم نے پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی نکال کر اس کی پلیٹ میں ڈالی، ساتھ سلاد، رائتا اور کباب رکھا۔ چمچ اور کانٹا رکھنے کے بعد پلیٹ اس کے سامنے کی۔ وہ ویسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ میں کھلا دوں؟ اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ٹکراتے اس کا لہجہ گمبھیر ہوا۔ ولیا یکدم اور کھسکی۔ دارم نے ہاتھ بڑھا کر اسے نزدیک کرتے اس کی دور ہونے کی کوشش ترک کی۔ ایسے دور ہوں گی تو میں ہر مصلحت بالائے طاق رکھ دوں گا۔ اس کا سرگوشی نما لہجہ ولیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ ہاتھ چھوڑیں، میں کھاتی ہوں۔ بے ترتیب سانسوں کو بمشکل ہموار کرتے وہ ہکلا کر بولی، گڈ گرل۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور دوسری پلیٹ میں اپنے لیے چاول اور باقی چیزیں رکھنے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر خاموشی سے کھانے کے بعد ولیا کی آواز سنائی دی، سو پوچھیں؟ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ یقیناً آپ کے بہت سے ریسورسز ہوں گے، کیا آپ اس کال کو ٹریس کروا سکتے ہیں جو اس دن فہد کو کی گئی تھی؟ ولیا کی بات پر منہ کی جانب چمچ لے جاتا اس کا ہاتھ تھما۔ رقابت کا شدید احساس جگا۔ آپ کو بہت دکھ ہے فہد کے ساتھ شادی نہ ہونے کا؟ چمچ واپس پلیٹ میں رکھ کر چہرہ موڑ کر اس کی جانب گہری سنجیدگی سے دیکھا۔ ولیا کا منہ اس کی بات پر کھل گیا۔ میری اس بات میں یہ بات کہاں سے نکلتی ہے؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس کسی نے بھی کیا مجھے اب نہیں جاننا۔ آپ میری ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ دوبارہ کسی کا نام یوں میرے سامنے مت لینا۔ میں اتنا اچھا بھی نہیں کہ اپنی بیوی کے منہ سے اس کے ایکس کا نام سن کر خاموش رہوں۔ دارم بات کو کس جانب لے گیا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ تو بس یوں ہی پوچھنا چاہ رہی تھی تاکہ یہ گرہ کھلے۔
فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں نے اس کی تصویر تک نہیں دیکھی، ولیہ نے چبا چبا کر کہا۔ تو دکھ ہے؟ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر کمر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکاتے ایک ہاتھ بھی اس پر دھرا، ایسے کہ ولیہ اس کے بازو کے حلقے میں آ گئی۔ جی نہیں، وہ چڑ کر بولی۔ کچھ دیر پہلے کی تکلیف دہ سوچیں، دارم کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے ہونے والی تکلیف، سب کچھ معدوم ہو گیا۔ وہ اس کے چڑھنے پر ہولے سے مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ ولیہ سے فوراً چھپا لی۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، مجھے تو کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ اس ایکس کا بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ پھر سے اسے چڑھایا۔ مجھے کسی کا دکھ نہیں ہو رہا، اندازہ نہیں تھا کہ آپ شکی بھی ہوں گے۔ پلیٹ ٹیبل پر پٹخنے والے انداز میں رکھی۔ ابھی آپ نے مجھے جانا ہی کتنا ہے؟ اس کے کندھے پر ہولے سے انگلیاں پھیرتے وہ ولیہ کو کنفیوز کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرنے والی سرخی اسے مزہ دلا رہی تھی۔ وہ اب اس کی تھی، یہی احساس ہی بہت تھا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھی۔ دارم نے اس کا بھاگنے والا انداز دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ مجھے سونا ہے۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے دارم کی کچھ بولتی آنکھوں سے نظریں چرائیں۔ ضرور۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ اٹھا، انٹرکام پر ملازمہ کو کمرے میں آنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر نوک کر کے ملازمہ اندر آئی اور ٹرے لے کر واپس چلی گئی۔ دارم دروازہ بند کر کے لاک کرتا سائڈ ٹیبل کے قریب گیا۔ دراز کھول کر اس میں سے دوائی نکالی، سائڈ ٹیبل پہ پڑے جگ سے پانی گلاس میں اندیلا، ایک گولی نکال کر ولیہ کی جانب بڑھائی۔ یہ کھا لیں، ذہنی تھکاوٹ ختم ہوگی۔ اس کی ہتھیلی پر گولی رکھ کر پانی کا گلاس بڑھایا۔ اس نے خاموشی سے گولی کھا لی۔ دارم نے کھڑکی کے پردے درست کیے، نائٹ بلب آن کر کے لائٹ آف کی۔ ولیہ کی سانس رکنے لگی۔ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ رشتے کا احساس اب ہو رہا تھا۔ دارم بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھا۔ لیٹ جائیں، اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ ولیہ نے جھجکتے ہوئے ٹانگیں اوپر بیڈ پر رکھیں۔ دارم نے اپنی جگہ پر لیٹ کر اس کا جھجکنا پوری شدت سے محسوس کیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لٹا کر بازو کے گھیرے میں لیا۔ اس رشتے کو آگے بڑھانے کی مرضی میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اس کے الفاظ ولیہ کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن پر پھوار بن کر برسے۔ ایک سکون سا رگ و پے میں اتر آیا۔ ہولے سے اس کی جانب کروٹ لیتے اس کے سینے پر کپ کپاتا ہاتھ رکھا۔ دارم نے ایک بار پھر پیشانی کو محبت سے چھوا۔ آپ سے محبت صرف آپ کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کی، آپ کی روح تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ اسی لیے مجھ سے خوف زدہ مت ہونا۔ محبت زبردستی کی قائل نہیں ہوتی۔ محبت سے اپنے سینے پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے وہ اسے اپنے لفظوں سے سیراب کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ ہولے سے اس کے بالوں میں پھیر رہا تھا۔ اس کے اعصاب اس گولی سے تو نہیں، ہاں دارم کے الفاظ اور محبت بھرے لمس سے ضرور پرسکون ہو گئے تھے۔ چند لمحوں میں ہی وہ پرسکون ہو کر سو چکی تھی۔ دارم نے آہستہ سے اسے بازو کے حلقے سے نکال کر اس کا سر تکیے پر رکھا۔ کچھ دیر اس کے خوبصورت چہرے کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب ہوتے محبت بھرا لمس باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر چھوڑا، اس کی جانب سے کروٹ لے لی۔ میں فرشتہ نہیں، خود سے مخاطب ہوتے تھوڑا سا فاصلہ بڑھا کر لیٹ گیا۔ صبح جس لمحے اس کی آنکھ کھلی، دارم کی کروٹ ولیہ کی ہی جانب تھی۔ خاموشی سے کتنے ہی لمحے وہ اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتی رہی، ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کی خوبصورتی کو اپنے پوروں سے محسوس کرنا چاہا، مگر پھر ہاتھ پیچھے کھینچ کر ایک گہری سانس بھری۔ اٹھ کر بیٹھتے اپنے بال لپیٹے اور خاموشی سے بیڈ سے اتر کر کھڑکی کی جانب بڑھی۔ باہر صبح ابھی پوری طرح نہیں ہوئی تھی۔ گردن موڑ کر سامنے لگی کھڑکی پر ٹائم دیکھا تو صبح کے 6 بجے تھے۔ اکتوبر کے اولین دن تھے، اسی لیے باہر ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ کھڑکی سے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ یکدم اسے اندر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ واش روم جا کر پہلے منہ ہاتھ دھویا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ 2 بار اس گھر میں آئی تھی، اسی لیے گھر کے نقشے سے واقف تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اتری، ہر سو خاموشی تھی، وہ بھی اسی خاموشی سے باہر لان میں آ گئی۔
जा बजा खूबसूरत फूल पौधे दरख्त लहलहा रहे थे। खामोशी से कितनी ही देर वो वहां चक्कर लगाती रही, फिर थक कर सामने दरख्त के नीचे लगे बेंच पर बैठ गई। दरवाजे से अंदर आते यावर ने हैरत से इस वक्त उसे लॉन में बैठे देखा। वो इस वक्त रोजाना वॉक पर जाते थे और दारिम जॉगिंग पर, मगर आज वो नहीं उठा। उन्होंने भी इन दोनों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अंदर जाने के बजाय वो लॉन में ही उसके पास आ गए। वलिया ने कदमों की चाप महसूस की तो बाएं जानिब देखा। यावर को अपनी तरफ आता देखकर वो तेजी से खड़ी हुई। अरे बैठो बैठो। वो इसे बौखलाहट में खड़े होते देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे बैठने का इशारा करने लगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो बैठते हुए बोली। वालेकुम सलाम अंकल नहीं डैडी, वो उसकी तस्सीह करने लगे। उसने झटके से सर उठाया। दारिम का डैडी तो तुम्हारा भी डैडी। उसकी नज़रों में छुपा सवाल देखकर वो मोहब्बत से बोले। इतनी सुबह क्यों उठ गई? दारिम सोया हुआ है? उनके सवाल पर वो होले से जी करके रह गई। मैं रोज़ इसी वक्त उठती हूँ, बस आज भी आँख खुल गई। दोबारा नींद नहीं आई तो सोचा यहाँ आ जाऊँ। कितना सुकून है ना यहाँ। अब की बार उसने तफसील से जवाब दिया। बेटे, सुकून हमें तभी महसूस होता है जब वो हमारे अंदर होता है। उनकी बात पर उसने उलझकर उनकी जानिब देखा। जब हम अंदर से बेचैन हों तो किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता। चाहे इर्द गिर्द मुहीब खामोशी हो, अंदर का शोर इस खामोशी को महसूस नहीं करने देता। उनकी बात पर उसे दारिम का रात का रवैया याद आया। तो क्या ये सुकून उस शख्स की मरहूने मिन्नत था? उसने खुद से सवाल किया। एक बात पूछूं डैडी? झिझकते हुए उन्हें मुखातिब किया। जी मेरा बेटा, ज़रूर। वो चेहरे पर नरम तासुरात लिए उसे देख रहे थे। आपने दारिम को मुझसे शादी पर क्यों सपोर्ट किया? मैं जानती हूँ आंटी इस हक में नहीं है ना? उनसे सवाल करके तस्दीक चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे फैसलों में हर दफ़ा हमारे साथ जुड़े लोग हमारा साथ दें। हर एक की अपनी सोच होती है और हम उसकी सोच को ना तो ठीक करने का इख्तियार रखते हैं, ना हमें करना चाहिए। मुझे उनकी सोच से सरोकार नहीं। हाँ, मैंने दारिम की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत भांप ली थी, और वो ऐसी मोहब्बत थी जिसमें अमीरी, गरीबी, खूबसूरती या मामूली शक्ल, ये सब बातें मायने नहीं रखती। तो मेरे बेटे ऐसी मोहब्बत की बहुत कदर करते हैं। वो अपने नरम लहजे में उसे समझा रहे थे। बलिया को इस लम्हे अंदाज़ा हुआ कि लहजे की ये नरमी दारिम ने यावर से विरसे में ली है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जब जब वो तुम्हें देखता है ऐसा लगता है कि वो इर्द गिर्द की हर चीज़ फरामोश कर चुका है। बेटे, जो कुछ आपके साथ हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, ना है। आप खुद को इस चीज़ से बाहर निकालो, और ये तभी मुमकिन है जब अपने इर्द गिर्द की मोहब्बतों पर यकीन करोगी और दुनिया को फेस करोगी। उनकी बात पर वो सर झुका गई। इंसान खुद को बड़ी जल्दी अजियत में मुब्तला कर लेता है। लोग शायद उसे इतनी जल्दी अजियत नहीं देते जितनी जल्दी वो खुद को देता है। और पता है कैसे? उनके सवाल पर उसने सर उठाकर उनकी जानिब देखा। खुद तरसी से ये बहुत बड़ी अजियत है, और जब तक आप खुद अपने आप को इससे निकालने की नियत नहीं करते, कोई दूसरा आपको इससे नहीं निकाल सकता। वो बड़े स्वभाव से उसे समझा रहे थे। आज अकेले अकेले वॉक पे चले गए। यावर के कंधों पर पड़ने वाले दबाव के साथ दारिम की बशाश सी आवाज़ उन्हें बेहद भली लगी। वलिया जो हाथों को मरोड़ने में मसरूफ थी, उसकी आवाज़ पर चंद लम्हों के लिए हाथों की हरकत रुकी। कुछ देर पहले ही उसकी आंख खुली। वलिया को कमरे में ना पाकर उसने खिड़की से बाहर लॉन में देखा। यावर और वो बेंच पर बैठे बातें करते दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो मुस्कुराया और फिर कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। हमारे लिए चाय बना देंगी? वलिया से मुखातिब होते वो उनके सामने आया। जी। वो जो पहले ही वहां से भागने के लिए पर तोड़ रही थी, फौरन उठकर अंदर की जानिब बढ़ी। मुतमईन हो? वो जो अंदर जाती वलिया को देख रहा था, और यावर उसे। उनके सवाल पर एक जानदार मुस्कुराहट उसके लबों पर खिली। बहुत उम्मीद है वो जल्द ही इस फेज से बाहर आ जाएगी। उसने मुस्कुराती नज़र उन पर डाली। इंशाल्लाह। मम्मी ने रात में आपसे कुछ कहा?
यकदम उसका चेहरा संजीदा हुआ। यावर की भी मुस्कुराहट सिमटी। उसे वक्त लगेगा वलिया को कबूल करने में, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। वो इसे परेशान करना नहीं चाहते थे क्योंकि रात में इस सब को लेकर उन दोनों के दरमियान काफ़ी तल्खी हुई थी। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, खैर फिर बात करता हूँ। कुछ कहते कहते वो रुके, इसलिए वो अंदर की जानिब चल दिए। नाश्ते पे वलिया की सदफ से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो तीनों पहले से डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, सदफ का इंतज़ार कर रहे थे। सदफ ने बादिल नख्वास्ता जवाब देते दारिम के बराबर में बैठी वलिया पर एक उचटती निगाह डाली। यावर और दारिम ने खामोशी से सदफ का उखड़ा उखड़ा रवैया देखा। अब अगर ये हमारे ख़ानदान का हिस्सा बन ही गई है तो कोई ढंग के कपड़े भी इसे दिलवा दो। उसके कपड़ों को देखकर उन्होंने दारिम को देखकर तंज किया। वैसे तो ये मुझे हर हाल में प्यारी लगती हैं, लेकिन खैर आपका हुक्म सर आंखों पर। थोड़ी देर तक शॉपिंग करवा लाता हूँ। माँ की बात पर लम्हा भर को उसने उनकी जानिब देखा, फिर साथ बैठी वलिया को बाजू के घेरे में लेकर उसके सर पर प्यार करते माँ को गोया चिढ़ाया। वो इस मोहब्बत भरे नज़ारे को देखकर सुलग गईं। अपनी तरफ से उन्होंने इसकी कम मायगी पे चोट करके दारिम और वलिया दोनों को सुनाना चाहा था, मगर सामने भी दारिम था। वो माँ के वार अच्छे से जानता था, और वलिया वो तो सबके सामने इस मोहब्बत भरे मुजाहरे पर गंग रह गई। दारिम बिना देखे उसकी आंखों में छुपी हैरत और उसके शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे से वाकिफ था। रिसेप्शन का क्या करना है अब? आखिर हम ये बात कब तक छुपाएंगे लोगों से? वो मुसलसल वलिया को कचूके लगा रही थी। छुपा तो हम अब भी नहीं रहे, ना हमें ज़रूरत है छुपाने की। मैं तो वैसे भी रात को अपने सब मिलने वालों और रिश्तेदारों को मैसेज कर चुका हूँ। यावर ने बड़े मज़े से एक और बम उन पर गिराया। और जहाँ तक बात है रिसेप्शन की, बच्चे ज़रा रिलैक्स हो जाएं तो वो भी कर लेंगे। वैसे भी रात ही सारिम को बताया था, वो 2 हफ्तों तक आ रहा है। कह रहा था डैडी मेरे आने पर रखिएगा। उनकी बात सुनकर सदफ को तो पतंगे ही लग गए। वाह, ये भी ठीक है। आप सब तो एक जानिब मुझे ये भी ना बताते, जिस दिन रिसेप्शन होता दावतनामा लिखा देते कि तुम भी आ जाना। वो तड़क कर बोली, जब तुम खुद को इस घर से लाताल्लुक रखोगी और बच्चों के मामलात में दिलचस्पी लेने की बजाय उनके रास्ते खोटे करोगी तो यही होगा। वो नैपकिन से हाथ मुंह साफ करके टेबल से उठ चुके थे। दारिम को साथ आने को कहा। वो उसका हाथ थपथपा कर उठ गया। उनके जाते ही सदफ ने एक कटीली नज़र उस पर डाली, वो जो सर झुकाए चाय पी रही थी। जब रेशम में टाट का पेबंद लगता है तो ऐसा ही होता है, घर बिखरते हैं। वो इसे सुनाकर जोर से कुर्सी घसीट कर उठ गई। यकदम उसे चाय बेहद कड़वी लगी। कप टेबल पर रखकर वो बमुश्किल आंसू पी गई। नाश्ते के बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकली। सदफ की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। वो वक्त याद आया जब इस सब के होने से पहले वो मीठे लहजे में बोलती थी। कितनी अच्छी लगती थी वो इसे। वो हमेशा सोचती थी कि उसके पास भी बहुत से पैसे आए तो वो भी उन्हीं की तरह गरीबों की मदद करेगी, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ दिखावे की मदद थी। अंदर से वो भी अमीरी गरीबी के फ़र्क में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। उसकी सोचों का रुख दारिम की आमद ने मोड़ा। So my dear listeners, that was the end of second last episode. I hope you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।